कैसे देखती हैं, कैसे लाइफ गुज़रा आपका बचपना, कैसे आप इस फ़ील्ड में आईं? बस जब हम छोटे थे तो उस वक्त लड़कियों की पढ़ाई का इतना रुझान नहीं था। लेकिन मुझसे अगर कोई भी पूछता था तो मैं यही कहती थी कि मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी और डॉक्टर में फिर सर्जन बनूंगी, ऑपरेशन करूंगी। बस अल्लाह मैंने ये ख्वाब मेरा जो है वो पूरा किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस वक्त एज अ प्रोफेसर ऑफ सर्जरी जो है वो जिना अस्पताल में तकरीबन 33 साल यानी 33 ईयर्स मैंने अपने वहाँ पर सर्व किए। और उसके बाद वहाँ से मैं एक इज़्ज़त के साथ 22 ग्रेड में मेरिटोरियस प्रोफेसर और डीन ऑफ सर्जरी से रिटायर हुई। दीन खान, आज हम मौजूद हैं एक कराची में एक बहुत बड़ा नाम प्रोफ़ेसर सर्जन सुगरा परवीन, जो जिना के अंदर भी कई साल इंचार्ज रही हैं सर्जरी की। सर्जरी की एक बहुत स्पेशलिस्ट हैं सुगरा परवीन, जिनका एक नाम है, जो आजकल हिल पार्क में भी बैठ रही हैं और ओएमआई डीएचए में भी बैठती हैं। इनका एक नाम है कराची के अंदर नाज़रीन। इनसे कई पेशेंट ऐसे थे जो सेहतियाब होकर गए, कई लेडीज़ ऐसी थीं जो सेहतियाब होकर गईं, कई पेशेंट आज तक इन्हें दुआएं देते हैं और कई साल तक ये जिना के अंदर इंचार्ज रहीं और उसके बाद अभी अपनी लाइफ गुजार रही हैं। अभी भी हॉस्पिटल में एक में मौजूद हैं। आज हम मौजूद हैं सुगरा परवीन के साथ, सर्जन। मैडम सलाम अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मुबीन, आप ठीक हैं, जी खैरियत से? मैडम। मैडम, कैसे देखती हैं, कैसे लाइफ गुजरा आपका बचपना, कैसे आप इस फील्ड में आई? बस जब हम छोटे थे तो उस वक्त लड़कियों की पढ़ाई का इतना रुझान नहीं था। लेकिन मुझसे अगर कोई भी पूछता था तो मैं यही कहती थी कि मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी और डॉक्टर में फिर सर्जन बनूंगी, ऑपरेशन करूंगी। तो बस अल्लाह मैंने ये ख्वाब मेरा जो है वो पूरा किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस वक्त एज अ प्रोफेसर ऑफ सर्जरी जो है वो जिना अस्पताल में तकरीबन 33 साल यानी 33 ईयर्स मैंने अपने वहाँ पर सर्व किए। और उसके बाद वहाँ से मैं एक अपनी इज़्ज़त के साथ 22 ग्रेड में मेरिटोरियस प्रोफेसर और डीन ऑफ सर्जरी से रिटायर हुई हूँ। अच्छा, इतने साल आप इस सर्जरी में रही, आपको कैसे शौक आया इस तरफ आने का? बस शुरू से जो एक होता है ना, मेरे वालिद साहब जो थे वो बेसिकली तो वो बैंक में मैनेजर रहे, नेशनल बैंक में। लेकिन उनका जो है उस वक्त मेरिट पे मेडिकल में एडमिशन डाउ में हुआ था। लेकिन कुछ ऐसी वजूहात बनी कि उनको वो पढ़ाई छोड़नी पड़ी। तो वहाँ पर उनको सब कहते थे सर्जन उकेली, सर्जन उकेली। तो मेरे फादर मुझे कहते थे कि मेरा सर्जन बनने का ख्वाब पूरा नहीं हुआ। तो बस वो मैंने ख्वाब पूरा किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शौक़ भी था। मैं जब घर में लड़की के तौर पे जब काम काज भी करती थी तो मेरे हाथ में नफासत थी। फिर मेरी अम्मी ने मुझे कढ़ाई में, सिलाई में भी जो है मेरा हाथ वो ऐसा होता था। तो वो जैसे होता है ना कि एक सर्जन के हाथ में वो नज़ाकत हो कि जो टाका लगाए तो उसमें खूबसूरती हो। तो वो मेरे अंदर वो एक बात थी। तो बस वही बात मेरा पेशा बन गई। अच्छा मैडम, लोग बड़ा याद करते हैं, कई लोगों से मैंने आपके बारे में पूछा तो बोला सर्जन एक हैं और वो हैं सुगरा परवीन। क्या वजह है इसकी? बस अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी, लोगों की बहुत दुआएं मिली। मैंने अपनी ज़िंदगी में मेहनत भी बहुत की। बहुत से लोग सोने का चमचा लेके मुंह में पैदा होते हैं, उनके लिए बहुत सी चीज़ें आसान होती हैं। लेकिन मैंने हर चीज़ बड़ी मेहनत के साथ की, अल्लाह का शुक्र है। मेरे माँ बाप जो थे उनका भी मेरे साथ फुल टाइम कोऑपरेशन था। लेकिन हर चीज़ के लिए मेहनत की। मैं अपनी जब मैंने एमबीबीएस किया तो मैं पोजीशन पर। एमबीबीएस कहाँ से किया आपने? मैंने एमबीबीएस जो है वो नवाबशाह मेडिकल कॉलेज से किया, जो उस वक्त पीपल्स मेडिकल कॉलेज कहलाता था। क्या पोजीशन थी आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने थ्रू आउट फर्स्ट पोजीशन ली अपने उसमें और मैं बेस्ट ग्रेजुएट रही। मेरे पास 7 गोल्ड मेडल्स हैं। और मैंने बड़े अच्छे तरीके से वहाँ से एमबीबीएस किया। और एमबीबीएस करने के बाद फिर जिना का रास्ता देख लिया मैंने। वहीं पर मैंने हाउस जॉब का साल पूरा किया। जिना में कब एंट्री हुई आपकी, कब आई जिना में जिना में? मैं 1989 में 1989 में? 1989 में 1989 में एक छोटी सी लड़की जो कराची के रास्तों से भी वाकिफ़ कोई ख़ास नहीं थी। कि वो होता था कि जी ठट्टा की बस यहाँ उतारेगी। आप ठट्टा से जिना आती थी? मैं ठट्टा से, जी ठट्टा की बस जो है रेगुलर? रेगुलर 3 हट्टी पे उतारेगी। वहाँ से 1D में बैठना है और जिना अस्पताल उतरना है। देख लें नाज़रीन, मैडम सुगरा परवीन किस तरीके से यहाँ तक पहुँची हैं, जिन बसों का ये नाम ले रही हैं, मैं तो हैरत कर रहा हूँ, काफ़ी पुरानी बसें हैं ये। ये हैं वो डॉक्टर, सर्जन। मेरे को बड़ा हैरत हो रही है, बड़ी खुशी है मैडम, एप्रिशिएट करता हूँ मैं आपको। जब मैंने जिना अस्पताल में हाउस जॉब शुरू किया तो उस ज़माने में ये होता था कि कपड़े भी कम होते थे। एक कैनवस का शूज़ होता था बाटा का, वो पहनते थे और आना जाना। लेकिन अब आज अल्लाह ने न सिर्फ इज़्ज़त दी, शोहरत दी, पैसा दिया, औलाद दी,
بہت اچھا، میرے ہسبینڈ بھی ڈاکٹر ہیں، الحمدللہ ایک بہت خوبصورت زندگی میں گزار رہی ہوں، اور یہ سب اللہ کی مہربانی اور میں سمجھتی ہوں کہ مریضوں کی دعائیں ہیں۔ میں نے دل لگا کے کام ضرور کیا، محنت کے ساتھ کام کیا میں نے۔ جی ناظرین، دیکھتے رہیے سچ بولیں ود مبین خان۔ سغرا پروین سرجن ہمارے پاس آج موجود ہیں، دیکھتے رہیے سچ بولیں ود مبین خان۔ ود مبین خان آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، سغرا پروین سرجن ہیں۔ میڈم، جنا میں جب آپ انٹر ہوئیں تو ظاہر سی بات ہے اور بھی بڑے وہاں کام کر رہے ہوں گے، جب آپ انٹر ہوئیں تو آپ نے کس طریقے سے مینیج کیا پورے جنا کو؟ دیکھیں، جب میں جناح اسپتال میں آئی اس زمانے میں ہماری سرجری کے شعبے میں خواتین کا رجحان نہیں تھا۔ اس زمانے میں جو بھی لڑکی ڈاکٹر بنتی تھی تو وہ گائنی میں جانا ہے۔ تو جب میں سرجری میں آئی تو اس وقت ہمارے پاس تقریباً کوئی لڑکی ہوتی ہی نہیں تھی۔ تو سب لوگوں نے شروع میں بڑا ڈرایا کہ یہ جو ہے شعبہ، یہ مردوں کا شعبہ ہے، اس میں لڑکی ذات کیا کرے گی، عورت کا کوئی کام نہیں ہے۔ لیکن ایک لگن تھی، تو مجھے میرے کولیگ جو ڈاکٹرز تھے انہوں نے بھی بڑی عزت دی، کیونکہ ہر جگہ جو خواتین ایسی آتی تھیں جیسے کہ چھاتی کا کینسر ہے، یا اگر کوئی ان کو بواسیر کی تکلیف ہے، کوئی ایسی جگہ ہے جو وہ مردوں کو دکھانا ان کے لیے مشکل ہو، تو وہ سمجھیں کہ مجھے تو شروع سے اپنی ایک لگا کہ جی میری ضرورت ہے۔ اور پھر میں بڑے اپنی وہ بھی کرتی تھی، میں کہتی بھئی کیا بات ہے، ہر جگہ آپ ڈاکٹر سغرا کو بلا رہے، ہر جگہ میں ڈاکٹر سغرا کو بلا رہے ہیں، اب اس کی جگہ آپ مجھے یہ کریں گے تو میں کروں گی۔ تو ایک اچھے موڑ پہ میں نے جناح سے ٹریننگ کی، اور پھر الحمدللہ میں نے اپنی فیلوشپ کی، جس کو ہمارا ہائیسٹ ڈگری کہا جاتا ہے ہماری سرجری میں، FCPS، وہ میں نے 97 میں کی کالج آف فزیشین سے۔ پھر اس کے بعد ایک جو بچپن کا شوق تھا کہ جی انگلینڈ جا کے پڑھنا ہے، FRCS کرنا ہے، تو اللہ نے توفیق دی اپنے میاں کی مدد سے اور اپنے باپ کی دعاؤں سے، میں نے FRCS بھی کیا الحمدللہ انگلینڈ سے، اور ان ڈگریوں کے ساتھ میں نے یہاں پر جناح اسپتال میں کام کیا۔ میڈم کتنے اندازاً آپ کو یاد ہوگا کتنے آپ نے آپریشن کیے ہوں گے؟ دیکھیں، یہ تو کہنا بڑا مشکل ہے۔ دیکھیں، ہماری جو آپریشنس کا جو طریقہ ہوتا ہے، ایک تو ہوتی ہے ہماری ہفتے میں، جیسے جناح ہاسپٹل میں ہم ہوتے تھے تو 2 آپریشن کی لسٹیں ہوتی ہیں، اور ان 2 آپریشن کی لسٹوں میں ہمارے پاس 3 آپریشن تھیٹر سے 4 آپریشن تھیٹر ہوتے ہیں، اور ایک آپریشن تھیٹر میں 3 سے 4 آپریشنس ہوتے ہیں۔ تو جب جونیئر ہوتے تھے تو لگے رہتے تھے ہر آپریشن میں، پھر جب سینئر ہوئے تو سپروائز کرنا شروع کیا، بڑے بڑے آپریشن کیے۔ تو اس کے بعد پھر دوسرے ہوتے ہیں ایمرجنسی میں آپریشن، جس میں ہم جب ٹریننگ لیتے ہیں تو 24 گھنٹے ہم لوگ جو جناح اسپتال میں ہوتے تھے، کبھی کبھی تو ہمیں 36 گھنٹے بھی جو ہے وہ جناح اسپتال میں گزارنے پڑتے تھے ٹریننگ کے دوران، جو کہ ایک بڑا مشکل ٹائم تھا، لیکن وہ بڑا خوبصورت ٹائم تھا۔ خوبصورت ان دا سینس کہ ہم نے ایسی ایسی جانیں بچائیں، تو ایک وہ مزہ بھی آتا تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ کوئی ایسا آپریشن بتائیں جو یادگار ہو آپ کی لائف کا۔ میں آپ کو یادگار بتاؤں، ایک رمضان کا مہینہ تھا، اور روزہ بند ہونے کا ٹائم تھا، یعنی سحری کا ٹائم تھا رات کا۔ اس وقت ایک پیشنٹ جو کہ کوئٹہ میں کوئی ان کا جو ہے آپس میں لڑائی ہوئی ہے، جو بھی ہوا کچھ اس طرح سے اس کو چوٹ آئی کہ اس کی صرف اتنی چوٹ آئی جس جگہ سے آنت اس کی باہر آ گئی۔ لیڈیز کی؟ نہیں، وہ لڑکا مرد؟ تھا، وہ لڑکا تھا جو سمجھے کہ ایک 20-22 سال کا، اور شاید وہ ماں باپ کا اکلوتا لڑکا تھا، اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ ایک کٹ اس طرح سے چھری کا لگا جس سے کہ اس کی آنت باہر آئی ہوئی ہے۔ وہ ان کے پاس پیسے تھے کیسا تھا، بہرحال وہ جناح اسپتال میں بائی ایئر جو ہے وہ پہنچے ہیں وہاں پر ہمارے ایئرپورٹ سے، اور وہ سیدھا جناح اسپتال میں آئے۔ میری ڈیوٹی تھی، مجھے وہ ملے، اور ہمارے حساب سے وہ آپریشن مشکل نہیں تھا، کیونکہ الحمدللہ اللہ میں نے اس کو بچایا ہوا تھا، صرف اس طرح کا کٹ آیا تھا جس سے آنت باہر آ گئی تھی، تو ہم نے اس کو آپریشن کیا اور اس کی آنت اندر کر دی۔ لیکن اس فیملی کے جو مطلب جو دعائیں تھیں، یا ان کا جو مطلب حیران کن جو ان کا طریقہ تھا کہ یہ کیسے آنت باہر آ گئی اور آپ نے کیسے آنت اندر ڈالی، اور بڑی انہوں نے دعائیں کی، اور پھر وہ کافی مطلب میں سمجھتی ہوں 5-10 سال تک ان کے خاندان سے جو لوگ ہیں نا، وہ جب مطلب بیچتے تھے مریض تو وہ یہ کہتے تھے کہ جی جناح اسپتال میں ڈاکٹر سغرا کو، اب اس وقت تو میں جونیئر تھی، میں لوگوں کو تو ہو سکتا ہے نہ ملتی، لیکن وہ لوگ ڈھونڈتے تھے کہ جی ڈاکٹر سغرا کون سے وارڈ میں، تو اس کی وجہ وہ مریض تھا۔ اچھا میڈم، کتنے سال آپ انچارج رہی وہاں پر جنا میں؟
مجھے جی میری جب فیلوشپ ہو گئی اس کے بعد اسسٹنٹ پروفیسر بنی، پھر ایسوسیٹ پروفیسر بنی، پھر میں وارڈ کی انچارج جو ہے وہ 2012 میں بنی. 2012 سے جو ہے میرے پاس اپنا الحمدللہ پورا وارڈ تھا جس کو میں ہیڈ کرتی تھی، اور 2022 کے اکتوبر میں ریٹائر ہوئی. سمجھے کہ میں نے تقریباً 10 سال ہوئے نا میرے خیال میں، 2022 10 سال ہوئے. ہاں 10 سال میں نے ایز اے انچارج جو ہے ایز اے پروفیسر اینڈ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سرجری کے میں نے کام کیا. جی ناظرین، ہم میڈم سے مزید پوچھیں گے. میڈم مجھے یہ بتائیں کہ آپ لیپروسی کوئی ہے اس کا بھی آپریشن سرجری کرتے تھے؟ جی ہاں، دیکھیے آج کل کے زمانے جو میں پیٹ پھول جاتا ہے، چربی بھر جاتی ہے. دیکھیے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جنرل سرجری کرنے کے بعد پھر مجھے شوق ہوا پلاسٹک سرجری کرنے کا. اب وہ پلاسٹک سرجری کرنے کا کیوں شوق ہوا، اس کی جو وجہ تھی، بہت سی خواتین جو جلنے کے بعد ان کے نشان اس طرح سے پڑ جاتے تھے، اور وہ پھر بہت سے ٹائم پہ مردوں کو دکھانا ان کے لیے مشکل تھا. جب وہ میں نے دیکھا تو مجھے ایک شوق ہوا کہ میں پلاسٹک سرجری کروں. تو میں نے پھر جناح اسپتال میں ہمارے پروفیسر فیض صاحب، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، بڑے نامی گرامی، دنیا کے نامی گرامی پلاسٹک سرجن تھے، ان کے انڈر میں نے 3 سال جو ہے وہ پوسٹ فیلوشپ جو ہے وہ پلاسٹک سرجری میں ٹریننگ کی. اس میں جہاں میں نے یہ والے کام کیے، وہاں پھر چونکہ عورتوں میں دیکھیں موٹاپا بہت ہے، جب موٹاپا بہت زیادہ ہو تو پھر اس موٹاپے کو ختم کیسے کیا جائے. مختلف قسم کے آپریشن ہیں، لیکن پلاسٹک سرجری کے حوالے سے اس کو کہتے ہیں لائپوسکشن. یعنی لائپوسکشن اس طرح ہوتا ہے کہ ہم چھوٹے سے اس کے پیٹ میں سوراخ کرتے ہیں اور پھر مشین کے ذریعے وہ چربی جو ہے وہ سک کر کے نکالتے ہیں، تو اس سے ان کو کوئی کٹ بھی نہیں آتا. اور پھر ان کے اس کے کتنے آپریشن اندازاً آپ نے کیے ہوں گے؟ دیکھیے میں بڑا مشکل ہے اندازہ کرنا، کیونکہ جناح اسپتال میں تو یہ اس کے بعد میں جنرل سرجری میں آ گئی تو میں نے وہاں پر، لیکن پرائیویٹلی میں نے جو ہے میرے خیال میں 100 سے زیادہ آپریشن، کم سے کم 100 سے زیادہ، 100 سے آپریشن کیا زیادہ کیے. اور پھر دوسرا جو اب میرا جو خاص شعبہ ہے جنرل سرجری کے حوالے سے، وہ چونکہ چھاتی کے کینسر آج کل ہمارا، اور چھاتی کی بیماریاں بہت ہیں، تو بریسٹ کینسر کی میری اسپیشلٹی ہے. میں بریسٹ کے حوالے سے جو آپریشنز ہوتے ہیں وہ کرتی ہوں. پھر آپریشن کے بعد جب چھاتی کسی مریض کی نکل جائے تو دیکھیں یہ تو نسوانی حسن ہے، تو پھر بریسٹ کو دوبارہ بنانا وہ بھی ایک آرٹ ہے، تو وہ بھی الحمدللہ پلاسٹک سرجری کے حوالے سے میں وہ کرتی ہوں. پھر اس کے بعد جو ہے آج کل لیپروسکوپی ہوتی ہے، یعنی جس میں کہ بغیر کٹ کے جو ہے وہ آپریشن کیا جائے. جیسے پتے کا آپریشن ہوتا ہے جس کو ہم لیپروسکوپک کولیسسٹیکٹمی، عام لوگ اس کو کہتے ہیں لیزر سے آپریشن ہوا. آپ نے لوگوں کے منہ سے سنا ہوگا کہ جی ہمیں چیرے والا آپریشن نہیں کرانا، ہمیں لیزر والا آپریشن کرانا ہے. تو وہ جو لیزر والا آپریشن بیسیکلی لیپروسکوپی سے کہتے ہیں. تو پہلے ہوتا تھا نا بڑا سرجن بڑا کٹ، اب کہتے ہیں جتنا بڑا سرجن اتنا چھوٹا کٹ، یا کٹ نہ ہو. تو یہ لیپروسکوپی اسی طرح سے ہوتی ہے، کیمرہ کی مدد سے ہم چھوٹے سوراخوں سے آپریشن کر کے پتا ہوتا ہے، اپینڈکس ہوتا ہے، وہ نکالتے ہیں. اور ایون آج کل جو موٹاپا جس کی وجہ سے لوگوں کی شوگر کنٹرول نہیں ہوتی، بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہوتا، تو اس کو ہم کہتے ہیں گیسٹرک سلیو کا آپریشن کرنا، جس سے پھر آہستہ آہستہ موٹاپا ختم ہوتا ہے. تو یہ سب آپریشن لیپروسکوپی کے. میڈم ریٹائرمنٹ کے بعد ابھی کیا کر رہی ہیں؟ کیا آپ ہاسپٹلس ہیں جہاں آپ جا رہی ہیں؟ ٹھٹھا میں کیا کر رہی ہیں؟ کچھ بتائیں گی؟ دیکھیں یہ آپ نے بڑا میرے دل والا سوال کیا، اور میں آپ کی توسط سے ناظرین کو بتانا بھی چاہوں گی. میں بیسیکلی ٹھٹھا سے بلانگ کرتی ہوں. ٹھٹھا میرا جو ہے شہر جو ہے وہ میرا گاؤں ہے، آبائی گاؤں ہے، جو کہ ایک شہر بھی ہے، گاؤں کیا کہے. لیکن بدقسمتی سے وہاں پر جو ضلع ٹھٹھا، ضلع ٹھٹھا کراچی سے 100 کلومیٹر دور. لیکن بدقسمت یہ کہ وہاں پر جو ہے وہ صحت کی سہولیات کوئی زیادہ نہیں تھی، یا جو تھیں بھی تو اس میں کوئی لوگ وہاں پر جا کے کام کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتے تھے. نزلہ بخار کھانسی کا تو کام ہو جاتا تھا، لیکن آپریشنز ہونا یہ بڑا مشکل تھا. تو اللہ کی مہربانی رہی، میری دل کی خواہش تھی، اور کہتے ہیں نا کہ جب آپ نیت اچھی رکھیں تو آپ کی مراد حاصل ہو جاتی ہے. تو میں ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ میں اپنے شہر کے لیے کچھ کروں. تو جو ہماری لمس کی یونیورسٹی ہے، جامشورو کی یونیورسٹی ہے، اس کے وائس چانسلر کو خیال آیا اور انہوں نے ٹھٹھا میں ایک میڈیکل کالج بنایا. ہمارے میڈیکل کالج کا نام ہے لمس، لیاقت انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز. جب وہ میڈیکل کالج بنا تو ان کو وہاں کی چلانے کے لیے لوگ چاہیے تھے. تو بائی چانس ایسا ٹائم آیا کہ میں اور میرے ہسبینڈ، وہ بھی پروفیسر آف انیٹمی اور سندھ میڈیکل کالج سے ایز اے پرنسپل ریٹائر ہوئے. تو بس انہوں نے ہمیں ٹارگیٹ کیا بیسیکلی، اور وہ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمارے ساتھ چلیں اور اس اسپتال کو اور اس کالج کو چلانا ہے. تو سمجھیں کہ ایک ہوتا ہے کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے.
تو اللہ نے میری بات سنی اور مجھے ٹھٹا کا ہاسپٹل مل گیا، جس کو اللہ کا شکر ہے اس وقت میں بڑے خوشی سے اور بڑے شوق سے کہہ سکتی ہوں کہ اس وقت وہ ہماری جناح جیسا تو ہو سکتا ہے ابھی نہ بنا ہو کیونکہ ٹائم لگے گا، لیکن ہم نے وہاں پر سب سہولات اور سب جو لوگ جو ڈاکٹر وہ ایسے ابھی آگے. بحیثیت ٹھٹا میں آپ کیا ہیں وہاں پر، کیا میں پوسٹ وہاں ہے؟ پر کلینکل ڈائریکٹر ہوں اور ڈائریکٹر ہیں وہاں پر. ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اپنی سرجری کے ڈپارٹمنٹ کی ہوں. اور وہیں پر جو کالج کے جو پرنسپل ہیں وہ بھی میرے ہسبینڈ ہیں پروفیسر سرور قریشی. تو ہم دونوں یہاں سے ٹھٹا کراچی سے سمجھیں کہ شفٹ ہو گئے ہیں ٹھٹا، کیونکہ دیکھیے جب آپ وہاں پر رہیں گے تب وہاں پہ کام کر سکیں گے. تو یہاں پر میں صرف ایک ویکینڈ پہ آتی ہوں وہاں سے. اچھا، کون کون سے ابھی ہاسپٹل کراچی میں آپ بیٹھتی ہیں؟ میں کراچی میں اب پہلے تو میں ہل پاک جنرل ہاسپٹل میرا اپنا سمجھے کہ شروع سے بہت میں نے اپنے یہاں پر کام کیا ہے، سب گڈ ہاسپٹل. اور اس طرح کا ہاسپٹل ہے کہ لوگ پرائیویٹ علاج آرام سے افورڈ کر سکتے ہیں، بہت زیادہ جیب خالی نہیں کرنی پڑتی مریض کو. اور دوسرا پہلے میں او ایم آئی جو صدر میں ہے اور جو او ایم آئی ڈی ایچ ہے وہاں پر بھی بیٹھتی تھی، لیکن جب سے یہ مجھے ٹھٹا کی ذمہ داری ملی ہے تو ظاہر ہے مجھے اپنا پرائیویٹ کا کام کم کرنا پڑا. میں یہاں پر صرف ویکینڈ پہ آتی ہوں، جمعے کو اچھا، کراچی میں ابھی صرف آپ ہیل پارک میں بیٹھ ابھی رہی ہیں؟ میں صرف ہل پاک ہاسپٹل میں ہوتی ہوں. کیا ٹائمنگ کس ٹائم آپ بیٹھتی ہیں تاکہ لوگ آپ سے رابطہ کریں؟ اس لیے کہ آپ کا تو ایک نام ہے لیڈیز. ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ پروفیسر سرجن جو ہیں یہ سغرا پروین سرجری کی ماسٹر ہیں، ماسٹر جسے کہتے ہیں نا آپ. اس لیے کہ کراچی میں ان کا ایک نام ہے. ایسے ایسے لوگ جو بوڑھے ہو چکے ہیں، کئی عمر میں ہو چکے ہیں اور ان سے علاج کرا کے گئے ہیں. آج بھی یقین کریں میں کسی بھی سے بھی ان کا نام لیتا ہوں تو وہ کہتے ہیں بہت زبردست سرجن تھی جنہ کے اندر ان کا ایک نام تھا. میڈم آپ کا اتنا نام رہا ہے، اتنا کچھ آپ کا رہا ہے، تو آپ نے کبھی یہ سوچا کہ اپنا پرائیویٹ کوئی ہاسپٹل یا کلینک کوئی بڑا بناؤ؟ نہیں جی، مجھے اللہ نے بہت دیا، جناح اسپتال کے توسط سے بھی بہت دیا اور نام بھی دیا، پیسے بھی دیے، الحمدللہ ہر چیز مجھے ملی. اب اپنا اسپتال بنانے کا میری کبھی خواہش بھی نہیں رہی. بچے آئے اس فیلڈ میں؟ میرے 2 بچے ہیں اور میرے ایک بیٹا ڈاکٹر ہے اور جو میری دونوں بوے ہیں وہ دونوں ڈاکٹر ہیں اور وہ بھی اس فیلڈ میں ہیں. تو ہمارے گھر میں ماشاءاللہ ڈاکٹر زیادہ ہیں. صرف ایک میرا بیٹا جو ہے وہ پھر بزنس ایڈمنسٹریشن کی طرف گیا، باقی الحمدللہ بچے بھی اس فیلڈ میں ہیں. تو کبھی اپنا اسپتال بنانے کی بات نہیں، لیکن میری خواہش تھی کہ میں لوگوں کی سروس کروں، جو کہ میں ٹھٹا میں جا کے یہ سروس پوری کر رہی ہوں. تو ٹھٹا میں اب مجھے سب لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ پرائیویٹ اپنی شام کو پریکٹس کریں، آپ مریض ہمارے پاس بہت ہے. میں نے کہا نہیں، ٹھٹا میں اب صرف سول ہاسپٹل میں کام کروں گی، جو ہمارے غریب اور غریبوں کے ساتھ ساتھ غریب ہونے کے ساتھ ساتھ الٹریٹ، یعنی ان کو کوئی ایجوکیشن نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. یعنی اگر ٹھٹا سے کسی اپینڈکس کے مریض کو کہے کہ جی آپ کراچی میں جا کے آپریشن کرائیں، تو کوئی اپنی گائے بیچے گا، کوئی اپنا بکرا بیچے گا اور پھر بھی وہ کہے گا کہ اب میں جاؤں کیسے. تو وہاں بڑا سکون ہے. جب وہاں پر یہ کام کرنا شروع کیا، آپریشنز ہونے شروع ہوئے یہ سب ہماری. اور پھر ہمارا ہاسپٹل اب ہمارے جو سی پی ایس پی جہاں سے ایف سی پی ایس کی ڈگری دی جاتی ہے، کالج آف فزیشین اینڈ سرجن، وہاں سے بھی ہمارا ایکریڈیٹ ہو گیا. یعنی پی ایف ڈی سی نے بھی رجسٹر کر لیا اور پھر اس کے بعد ہمارا سی پی ایس پی سے بھی رجسٹرڈ ہو گیا. اچھا میڈم یہ بتائیں کہ 35 سال ماشاء اللہ آپ رہی ہیں اس فیلڈ کے اندر، کبھی ایسا کوئی کیس ہوا ہو جو بگڑ گیا اور خدا نہ خاصہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہو؟ دیکھیے آپریشن جو بھی کرتا ہے، اگر کوئی کہے کہ جی میری کوئی کمپلیکیشن نہیں ہوتی ہے، میرے آپریشنس کے دوران کوئی مریض نہیں مرتا، تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا. چاہے آپ انگلینڈ میں چلے جائیں، چاہے آپ امریکہ میں چلے جائیں، ہر بیماری کی اور پھر ہر آپریشن کے اپنے ایک کمپلیکیشن ریٹ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کسی کا کمپلیکیشن ریٹ ہو کہ جی 100 میں سے 10 مریض خراب ہو گئے، کسی کا ریٹ ہو کہ جی 100 میں ایک بندہ خراب ہوا. تو کبھی کبھی مریض خود اس مرض کے ساتھ آتا ہے جس میں ہم کچھ کر نہیں پاتے. تو اللہ کا شکر ہے یہ نہیں ہوا کبھی کہ آپریشن کرتے ہوئے کوئی ایسی کمپلیکیشن مجھ سے ہوئی ہو کہ مریض میری غلطی کی وجہ سے مرا. اللہ کا بڑا کرم ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے. ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ مریض ایکسیڈنٹ میں آیا ہو اور اس کا اتنا زیادہ خون چلا گیا ہو کہ ہم آپریشن کرتے رہے، کوشش ہم نے کی لیکن مریض کو ہم بچا نہ پائے. دیکھیں نا کراچی میں جس ٹائم پہ ہم رہے، کبھی ایم کیو ایم کا دور تھا، کبھی کیا دور تھا، بڑے جھگڑے، بڑے وہ مطلب رات کے ٹائم پہ گن شاٹ، جی ہاں گن شاٹ کے بلاسٹ کے اتنے. دیکھیں نا مجھے یاد ہے اپنا میرے 2 دن، مجھے 18 اکتوبر بائی چانس میری پیدائش کی تاریخ میں 18 اکتوبر ہے، جس میں بے نظیر بیوی پہ ہم اور وہ بیوی شہر شہید فیصل پہ تھی.
اور ہمارا وہ پورے جو پریشر آیا تھا وہ جناح اسپتال میں تھا، اور جناح اسپتال میں مطلب اتنے لوگ آئے، سناٹا ہو گیا. میں چونکہ جناح اسپتال میں اندر ڈاکٹرس کالونی میں رہتی تھی، تو ہم وہاں سے گھر سے کھانے بھی ہم نے لا کے ان لوگوں کو دیے جو وہاں پر اس وقت تھے، کہ ہمارے گھر سے بھی کھانے جو ہے وہ کم پڑ گئے، کہ باہر سے کچھ نہیں آ رہا تھا. اس میں اس ایک 24 گھنٹوں میں ہم نے کوئی پتہ نہیں کتنے آپریشن کیے. ایک آپریشن تھے اس وقت ہمارے پروفیسر اسد تھے، میں اس وقت ایسوسیٹ پروفیسر تھی، وہ پروفیسر اسد تھے. تو پروفیسر اسد ہمیں بتاتے گئے کہ جی اس مریض کو آپریشن کرنا ہے، اس مریض کو آپریشن کرنا ہے، اور ہم وہ لیٹتے گئے اور ہم آپریشن کرتے گئے. تو بڑا مشکل اچھا، دور. ابھی آپ ہرنیا کا کس کس چیز کا آپریشن ابھی میڈم سرجری کر رہی ہیں آپ؟ دیکھیں اللہ کا شکر ہے میں آپریشن سے سب کرتی ہوں، لیکن اگر ہم اوپر سے نام لیں تو تھائرائڈ ہمارے پاس اتنا ہے. تھائرائڈ کی سرجری بڑی مشکل ہوتی ہے، جو سامنے نیک پہ غدود بن جاتا ہے، اس کے میں آپریشنس کرتی ہوں. پھر میں نے جیسے بتایا کہ چھاتی کے کینسر کے بھی، چھاتی کی کوئی گلٹی ہو اس کے آپریشن. ہرنیا کا بھی آپ کرتی ہیں؟ پھر ہرنیا، ہم عورتوں میں جو ہرنیا ہوتی ہیں، جیسے بچے پیدا ہوئے اس کے بعد ہرنیا ہو گیا، پیٹ کے ڈفرینٹ آپریشن ہوئے وہ ہرنیا ہو گیا. تو ہرنیا کے آپریشن جس میں اب جالی لگا کے آپریشن کیا جاتا ہے، تو وہ چیرے والے بھی، اور پھر لیپروسکوپی کے مدد سے بھی آپریشن ہوتے ہیں ہرنیا کے. تو دونوں طریقے سے کرتے ہیں. پتے کی پتھری کے آپریشن جو ہے وہ ہوتے ہیں، آنت کے آپریشن ہوتے ہیں. اچھا، پتے میں جو پتھری ہوتی ہے اس کا بھی آپ آپریشن جی کرتی ہیں؟ ہاں، جی ہاں، اس کی پتا تو زیادہ تر میں نے دیکھا کہ نکالنا پڑتا ہے جب وہ دیکھیں پتا جو ہے نا، جب پتھر بن جائے اس میں تو پھر پتے کی ضرورت نہیں رہتی جسم میں. جیسے اپینڈکس کو ہم نکال دیتے ہیں، لیکن اگر گردے میں پتھری ہو تو ہم گردے کو بچاتے ہیں، لیکن پتے میں پتھری ہو تو ہم پتے کو نکال دیتے ہیں، کیونکہ پتا پھر وہ خراب ہو چکا ہوتا ہے، اس کی ضرورت جسم میں نہیں ہوتی. اور ویسے بھی پتے کی جو مطلب ضرورت ہے جسم میں، وہ ایز اسٹور روم کے ساتھ ہے. جیسے بڑے پہلے زمانے میں گھر ہوتے تھے، اسٹور روم ہوتے تھے، اور ہم پورے پورے سال کے چاول اسٹور کر لیتے تھے، تو یہ اسٹور روم ہے. تو اگر وہ نہیں ہوتا تو آپ چھوٹے کنستر ہو گئے، چاول 10 کلو آ گئے، 5 کلو آ گئے، اور پھر آپ کے ختم. اچھا، تھائرائڈ، پتے کا آپریشن، ہرنیا اور سرجری، یہ 4 5 ہیں جو آپ اس کے اندر آپ اسپیشلسٹ ماشاء اللہ سرجن ہیں آپ تو. بواسیر کا آپریشن، آنت کا لیڈیز کے بواسیر ہو جائے. ہاں، اچھا، آنت کا بھی کرتی ہیں آپ؟ آنت کا جی دیکھیں، کیونکہ دیکھیں جب بواسیر میں جو سمٹمز ہوتے ہیں وہی آنت کے کینسر کے سمٹمز ہوتے ہیں. تو بہت سے لوگ اس کو بواسیر سمجھتے ہوئے علاج کراتے ہیں، وہ دکھانے نہیں آتے مریض ڈاکٹر کو. اور کوئی بھی حکیم کو سے آپ دوائی لے لی، کبھی خود دوائی لے لی، پتہ چلا کہ وہ جو خون آ رہا ہے وہ بواسیر کا خون نہیں ہے، وہ تو اوپر آنت میں کینسر ہے جہاں سے خون آ رہا ہے. تو آنت کے کینسر پھر اس میں جو ہے وہ مطلب شدت اختیار کر جاتے. تو آنت کے کینسر کے ہم نے بڑے آپریشن کیے. اور عموماً سننے میں یہ آتا ہے کہ جی کینسر بڑی عمر کے لوگوں کو ہوتا ہے، 50 سال، 60 سال کے، 70 سال کے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آج کل تو یہ کینسر اتنا کامن ہو گیا ہے، خدا بہتر جانتا ہے کہ ہمارے پاس وجوہات کیا ہے. کھانا ہے، کوئی اس میں ملاوٹ ہے ہر کیا ہے. چیز میڈم 2 نمبر، آئل، پانی، اس کی وجہ سے لوگ 18 سال زیادہ. کی لڑکی، 18 سال کی لڑکی 1 سال سے اپنے جو ہے بواسیر سمجھ کے علاج کراتی رہی. میرے پاس پھر ایک پروفیسر مشہور عالم شاہ صاحب ہمارے ہیں، انہوں نے بھیجا، اور جب میں نے دیکھا اس کو تو اس کے تو اندر کینسر تھا. اور پھر میں نے اس کا آپریشن کیا. آپریشن تو بڑا اچھا ہوا، لیکن چونکہ وہ 1 سال مطلب پرانا آپریشن کینسر پھیل چکا تھا، تو وہ آپریشن کے بعد 1 سال زندہ رہی. اور 1 سال بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی. 1 سال کے بعد، مگر وہ پرابلم یہ آئی کہ وہ کچھ اور سمجھ کے علاج کراتے رہے. ہاں وہ یہی تھا. تو ہم اس نے کے لیے فوراً رابطہ کرنا چاہیے. تو میں ہمیشہ لوگوں کو یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں بواسیر سے کوئی بندہ مرتا نہیں ہے، لیکن بواسیر کے جو سمٹمز ہیں اور کینسر کے سمٹمز آنت کے ایک جیسے ہیں، یعنی اس کی جو علامات ہیں وہ دونوں ایک جیسی ہیں. تو خدا را آپ خود سے اس کو بواسیر سمجھ کے علاج نہ کریں. آپ کم سے کم ایک دفعہ ڈاکٹر کے پاس، سرجن کے پاس ضرور جائیں، وہ چیک اپ کر لیں. پھر اگر وہ آپ کو بتاتا ہے کہ جی آپ کو بواسیر ہے، پھر آپ بے شک اس ڈاکٹر سے آپریشن نہ کروائیں، آپ کا دل چاہے حکیم سے علاج کرائے، جو کرائے، لیکن کم سے کم ہمیں یہ تو پتہ چلے گا کہ اندر کوئی اور بیماری تو اندر نہیں ہے. تو اس لیے چیک اپ جو ہے وہ بہت لازمی ہے. بہت شکریہ ناظرین، آج ہم موجود تھے ڈاکٹر سغرا پروین، ایک نام، ایک مقام پاکستان میں، اور ظاہر سی بات ہے کراچی کے ہاسپٹل، جناح ہاسپٹل کا ایک نام ہے، وہاں پر بھی کئی سال وہ انچارج رہی ہیں. اور ابھی ہمیں انہوں نے جب بتایا کہ میں کس کس چیز کے سرجری کرتی ہوں، تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. آج ہم موجود تھے میڈم سغرا پروین کے ساتھ، سرجن کے ساتھ. نیکسٹ پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے سچ بولیں ود مبین خان.